बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बारान रहमत के साथ आपका मेज़बान शकील जाज़िब आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन मोहतरम, बारान रहमत में हम आपके साथ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और इस्लामी तालीमात के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं मारूफ़ आलम दीन, इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर जो मुफस्सिर कुरान भी हैं और शेखुल हदीस भी हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। आज भी प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ हम शायर इस्लामी की बात करते हैं, इस्लाम के अहकामात की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो जो मुख्तलिफ़ अहकाम हैं शरीयत के, जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं, इस्लाम चूँकि हमारा यकीन और ईमान है कि एक मुकम्मल दीन है, ये एक ऐसा दीन है जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू है, जो इंसानी माशरत की बुनियाद जिस पहलू के ऊपर है, वो उसकी मुआशी तश्कील है और उसका मुआशी स्ट्रक्चर है या उसका मुआशी ढांचा है। तो ये मुमकिन नहीं कि इस्लाम, जिसने रहती दुनिया तक पूरी आलम इंसानियत की रहनुमाई करनी है और पूरी तमाम जहानों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए एक लाहे अमल देना है, एक नज़रिया हयात देना है, एक ज़ाब्ता अखलाक देना है, तो वो उन्हें ज़िंदगी के इतने अहम मामलात में उनकी रहनुमाई ना करे। तो इस्लाम की जो मुआशी स्ट्रक्चर और मुआशी ढांचा है, उसका जो सबसे एक बुनियादी जुज़्व है और बुनियादी रुकन है जिसके ऊपर इस्लाम की पूरी मुआशी निज़ाम की बुनियाद खड़ी है, वो ज़कात का है। तो आज हम प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, तो इनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा ज़कात का जो फ़लसफ़ा है और ज़कात का जो कंसेप्ट है, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाही फरमाइए, फिर हम इसकी अहमियत और इसकी जो मुख्तलिफ़ इसके हवाले से जो अहकाम है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया जनाब, ये बड़ा अहम टॉपिक है जो ज़कात के मुताल्लिक आज हम बात करने जा रहे हैं। चूँकि कुछ इबादात हैं जो बदनी करार पाती हैं जी, और कुछ इबादात हैं जो माली हैं जी, और कुछ ऐसी भी इबादात हैं जो बदनी माली यकसां हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है नमाज का, अरकान इस्लाम में अगर देखा जाए तो नमाज तो एक खालिस बदनी इबादत है और फिर ये ज़कात जो है ये माली इबादत करार पाती है। और इसके साथ जो हज बैतुल्लाह शरीफ है, वहाँ माल की भी ज़रूरत है, वहाँ ज़ादे राह के लिए, तो वो फिर बदनी भी है और साथ माली भी बात है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अहकाम इस्लाम नाज़िल फरमाया तो उसके अंदर अरकान इस्लाम में एक अहम तरीन रुकन ज़कात को भी रखा है। और ज़कात की एक अपनी अहमियत है, इसका एक फ़लसफ़ा है। देखा जाए तो दीन इस्लाम, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी बयान कर रहे हैं कि ये जब इस दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसके अंदर सिर्फ इबादात ही नहीं है, मुआमलात भी हैं, मुआशरत भी है, मईशत भी है, इन सारे पहलुओं का अहाता किया हुआ है। तो वो फिर कैसे हो सकता था कि इस माशी हवाले से जो लोगों की मुश्किलात हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, या मुआशरे के, ज़ाहिर है सारे लोग यकसां तो नहीं हो सकते, माली हिसाब से उनके अंदर तफावत या फ़र्क तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की एक हिकमत इस हुक्म मुबारक के अंदर जो ज़कात का फरीज़ा है, इसके अंदर अगर देखी जाए तो कितना ज़्यादा ये फ़लसफ़ा है कि जहाँ खुशहाल मुआशरे करार पाते हैं, जहाँ पर लोगों में एक मुसावियाना माल दौलत की तकसीम भी होती है, ताकि रहन सहन के एतबार से लोगों की मुआशरत और लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिहाज से लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, तब मुआशरा खुशहाल करार पाता है। ये नहीं होता कि मुआशरे के चंद लोग जो हैं उनके लिए तो हर तरह की आरैश आसाइश का मालो असबाब मता मौजूद हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ खाने पीने का ही ना हो तो वो फिर खुशहाल नहीं करार पाता। तो ये दीन इस्लाम की एक, मैं समझता हूँ कितनी बड़ी ये भी खूबी है कि इसने जहाँ इबादात का हुक्म इरशाद फरमाया, उसके साथ मुआमलात को दुरुस्त करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया, और जो बदनी इबादतें हैं उनके साथ साथ ये माली इबादत का भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया ताकि मुआशरा हर लिहाज से खुशहाल रहे। और फिर ये भी एक देखा जाए तो इसके फ़लसफ़े में या इसके असरार व रमूज़ और हिकमतों में
ایک بندے کے پاس دولت موجود ہے اور وہ ایک صاحب ثروت آدمی ہے، اس کی دولت کے اندر بزنس کاروبار سے بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور معاشرے کے چند لوگ جو ہیں وہ اگر اتنے زیادہ مال و دولت کے اندر جو ہے وہ ایک لحاظ سے خوشحال قرار پائیں اور ساری ضرورتیں عیشیں عرائشیں ان کے پاس موجود ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جس کے پاس پھر ہوگا وہ مال و دولت کی بدولت تکبر اس میں آئے گا، خود پسندی آئے گی، وہ دوسرے انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھے گا، اس طرح ہم دیکھا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے تو پیسے کے ارتکاز کو، دولت کے ارتکاز کو ڈسکریج کیا، ڈسکریج کیا دی۔ اس وجہ سے پھر ضروری بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دیا وہ پھر اسی اللہ کے عطا کردہ مال اور دولت سے معاشرے کے نادار، فقراء، مساکین اور غرباء جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ اس کے اندر یہی حکمت جو ہے وہ کار فرما ہے کہ کوئی آدمی مال و دولت میں آ کر تکبر میں نہ چلا جائے اور پھر یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذاتی کاوش ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن یہ مال دولت ملنا یا کوئی بھی عزت، کوئی انعام ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، توفیق عزتی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ تو رب ذوالجلال کا دیا ہوا جو مال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرے گا تو رب ذوالجلال کی خوشنودی ملے گی۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے آغاز میں جو ارشاد فرمایا، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے جو علامات اور نشانیاں بیان کی، اس میں یہ بھی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رزق ان کو ملا ہے تو وہ سمجھے کہ ہماری ذاتی ہی کاوش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، انہیں میسر آ گئی ہے، تو انہیں شکرانے کے طور پر بھی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معاشرے کے دیگر طبقات جو ہے ان کی بھی مدد کی جائے۔ بلکہ یہ ان کا بھی امتحان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، یہ بالکل امتحان ہے۔ اس امتحان میں پھر تب بھی تو متقی کی علامات قرآن مجید نے بیان کی ہے نا، کہ وہ ہر بندہ اس امتحان میں سرخرو نہیں ہوتا۔ جو آدمی اس امتحان کے اندر سرخرو اور کامیاب قرار پائے گا وہ پھر ينفقون والے وصف کے ساتھ متصف بھی ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آگے خرچ بھی کرے گا۔ تو یہ ایک بنیادی رکن اسلام ہے زکوٰۃ جو ہے، جس طرح نماز اور روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ایک اہم فریضہ اسلام ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کو فرض قرار دیا گیا۔ صرف یہ ہے کہ یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، جس طرح نماز جو ہے وہ ہر آدمی پر ہی، ہر مسلمان پر ہی عاقل بالغ پہ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے کچھ ظاہر باقی چیزیں مال اسباب ہوں گا، صاحب نصاب ہوگا، تب جا کر اس کے لیے زکوٰۃ کے ادائیگی لازم قرار پائے گی۔ جس کے پاس ہی نہیں ہے کچھ، وہ خود فقیر ہے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ خود فقیر ہے تو وہ بھی جناب آگے زکوٰۃ، وہ تو مستحق ہے، وہ مستحق زکوٰۃ بنتا ہے۔ لہٰذا جو اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ رب ذوالجلال نے، جو ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کے اندر ہی زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جہاں بندے کو یہ قلبی مسرت بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بندے کا اپنا قلب و روح بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وصول کیجئے اور اس کے ذریعے ان کو پاک بھی کریں، طاہر بنائیں، طہارت بھی عطا کریں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ جو مال کے ساتھ ایک لگن اور ایک شغف ہوتا ہے، جو ایک ہوس کی حد تک چلا جاتا ہے، جس میں آدمی مال کی ہوس میں نہ جانے اندھا ہو جاتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، وہ معاشرے کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، فساد بن جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ ان سے مال وصول کریں جس سے ان کو طہارت عطا کریں۔ گویا کہ انسان کے نفس کی بھی طہارت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اور پھر جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مستحقین کا حصہ نکل جاتا ہے تو باقی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی آفات و بلیات سے بھی محفوظ کرتا ہے، چوری اور ڈکیتی سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی سے رہنمائی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسنوا اموالکم، اپنے مال جو ہے ان کو آپ محفوظ قلعے میں کر لو، صدقہ زکوٰۃ دے کر ان کو محفوظ قلعے میں محفوظ کر لو تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے گی۔
جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، صدقہ خیرات ہوگا، تو اس سے اللہ تعالیٰ باقی مال کو حفاظت بھی عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ اچھا، دو تین آپ نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک انفاق ہے، ایک صدقہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ ان میں فرق کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن پاک میں ہی یہ حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں کہہ دو کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور بے شک جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو جو اس کا ثواب اور اس کی برکت ہے، خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک بالی ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں بویا اور اس میں سے جو خوشہ نکلا اس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی وہ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے صدقہ اور ایک چیز ہے زکوٰۃ، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ تو ظاہر ایک فریضہ ہے، رکن اسلام ہے، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں اور اس کی ایک خاص شرح مقرر ہے، خاص شرح مقرر ہے، اور اس کا ایک خاص مطلب نصاب بھی مقرر ہے، نصاب ہے، اور ہر ایک کو یہ دیا بھی نہیں جا سکتا، اور ہر ایک دے بھی نہیں سکتا، ہر ایک دے بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو حدود متعین ہے اور اس کے مطابق ہی کو دے سکتا ہے۔ اور اس کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صدقہ واجبہ ہے، یعنی جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کو تو اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے صدقے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ بھی بولا جاتا ہے۔ جتنے فلاحی اور رفاہی کاموں میں لوگ خرچ کرتے ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرح معین نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، وہ آپ کی اپنی رضا ہے، اور اس کے اندر تو یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے آپ کرتے ہیں وہ صدقے کا کنسیپٹ تو بڑا ہی وسیع ہے۔ اس کے اندر تو یہ آتا ہے نا، 2 مسلمان بھائیوں کا آپس میں باہم صلح کر لینا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، اور پھر معاشرے کے لوگوں کو سکون مہیا کرنا وہ بھی صدقہ ہے۔ وہ خواہ کسی بات سے دوسرا آدمی خوش ہو جاتا ہے، کسی کو خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ قرار پاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ صدقہ کرنے والوں کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو جو نادار صحابہ اکرام تھے، فقراء تھے، انہوں نے عرض کیا آقا حضور عبادات تو یہ ہماری طرح ہی کرتے ہیں عمرہ، لیکن یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے صدقے کا فضیلت اور اجر یہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ایک خیر کے جتنے امور ہیں اس کے اندر یہ صدقہ آتا ہے۔ اور پھر زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے وہ پھر ظاہر ہے مالی صدقہ ہوتا ہے، لوگوں کے مالی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو صدقے میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔